अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 32। इस वक्त रेस्टोरेंट में मामूल की चहल पहल से ज़्यादा रश था। हर टेबल से रंग बिरंगी आवाज़ें बरामद हो रही थीं। रेस्टोरेंट में धीमी आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। शाम के साए बाहर डलना शुरू हो चुके थे। अमल जिंक कलर की ड्रेस में मलबूस नक सी तैयार हुई बहुत प्यारी लग रही थी। अमल ने रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए इर्द गिर्द गर्दन मोड़कर मतलूबा जगह और मतलूबा शख्स को देखना चाहा। जब उसे इर्द गिर्द कोई नजर ना आया तो अमल चलती हुई अंदर दाखिल हुई और रिसेप्शनिस्ट से टेबल नंबर 14 का पूछने लगी। वेटर इसकी बात सुनकर मुअद्दिब अंदाज में सर हिलाता हुआ इसे लेकर टेबल नंबर 14 के करीब आया। वहां पर पहले से ही कोई लड़का दूसरी तरफ चेहरा किए बैठा था, मगर वो नहीं था जिससे अमल मिलने आई थी। वेटर उसे टेबल की तरफ बैठने का इशारा करते हुए वहां से चले गया। अमल अभी एक कदम टेबल की तरफ आगे को बढ़ी थी जब टेबल पर बैठे शख्स ने गर्दन मोड़कर आने वाली हस्ती को देखा। दोनों की आंखों में हैरत वाजिया थी। अमल हादी को यहाँ देखकर अच्छा खासा हैरान हुई थी। हादी की भी कैफियत उससे मुख्तलिफ न थी। अमल ने इसे देखकर अचानक अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया, मगर अब क्या फायदा, वो तो इसे देख चुका था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हादी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए बेयकीनी से अमल के पास आते हुए पूछा। वो सच में अमल को यहाँ देखकर हैरान हुआ था। वो मुझे यहाँ हदीद भाई ने बुलाया था। अमल पहले कोई और बहाना बनाने लगी, लेकिन बाद में सच बोलती हुई अपने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए पूरे एतमाद से बोली, तुम्हें हदीद ने बुलाया और तुम आ गई? और मैं बेचारा जो पिछले कई महीनों से तुम्हारा पीछे पड़ा हूँ कि मेरे साथ डिनर पर चलो, लेकिन तब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था, और आज ही तुम्हारे पास टाइम कहाँ से आया? खादी ने हवकी से इसे देखकर कहा। वो बेचारा सही तो कह रहा था। अमल हमेशा अपनी अजली अना का मुजाहिरा करते हुए दो टोक अंदाज में इसे इनकार कर देती थी। हाँ तो मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी जाऊं या ना जाऊं, अमल ने शाने उचकाते हुए मगरूर से अंदाज में कहा। हादी इसके अंदाज पर कलस कर रह गया। वो अभी इसे जवाब देने ही वाला था जब उसके और अमल के मोबाइल पर इकट्ठे ही मैसेज बीप हुई थी। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने मोबाइल ऑन करके हदीद का मैसेज पढ़ा। सॉरी अमल, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बट डोंट वरी, हादी होगा वहां पर, वो तुम्हें बोर नहीं होने देगा। एंड डिनर करके जाना क्योंकि मैं पेमेंट कर चुका हूँ। सॉरी वंस अगेन। हदीद का मैसेज पढ़कर अमल ने एक सांस खारिज की और उसे जवाब में इट्स ओके हदीद भाई लिखकर सेंड कर दिया। दूसरी तरफ हादी ने जब हदीद का मैसेज ओपन किया तो इसका भेजा हुआ मैसेज पढ़कर हादी को इस पर ढेर सारा प्यार आया। देखो हादी, ये मैंने लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प की है। मैंने अमल को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि तुम अपने और अमल के दरमियान मौजूद सारी गलत फहमियां दूर कर सको। अभी अगर तुमने सुनहरी मौके को गवा दिया और कुछ ना कर सके तो आइंदा रोते हुए मेरे पास मत आना, ओके? हादी को इसका मैसेज पढ़ने के बाद बेख्तियार इस पर प्यार आया। उसने फिलहाल ओके लिखकर इसके मैसेज का रिप्लाई किया और मोबाइल स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लिया। अमल ने एक स्पॉट सी नजर इस पर डाली और जाकर कुर्सी घसीट कर बैठ गई। हादी ने अपना कॉलर हाथ से सेट करते हुए हल्का सा गला खंगारा और अमल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अमल ने इसके यूं मतवज्जा करने पर एक नजर इसे देखा और फिर वेटर को इशारा करते हुए कॉफी का ऑर्डर देने लगी। आज तो तुमने अपना 100% देना है हादी, आज तो मैं अपनी मगरूर बीवी को मना कर ही दम लूंगा। हादी ने दिल ही दिल में इसे मनाने का पुख्ता इरादा किया। वेटर ने हादी से कॉफी का पूछा तो हादी ने मेन्यू कार्ड से खुद ही अपने और अमल के डिनर का ऑर्डर दिया और वेटर को आधे घंटे के बाद खाना लाने का कहा। वो इसकी बात सुनकर मुअद्दब सा सर हिलाता हुआ वहां से चले गया। तुमने किससे पूछकर मेरे लिए डिनर ऑर्डर किया? मुझे सिर्फ कॉफी पीनी है। अमल ने इसे देखकर अपनी आबरू उठाकर कड़वे तेवर से पूछा। हर वक्त इतने अंगारे क्यों चबाती रहती हो? कभी तो खुद भी सुकून का सांस लिया करो और मुझे भी लेने दिया करो। हादी ने इसके अंदाज पर शिकायती नजरों से इसे देखते हुए कहा। क्या मैं अंगारे चबाती हूँ? और तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? अमल इसकी बात सुनकर हैरत से टेबल पर थोड़ा आगे को झुकती हुई इसे देखकर पूछने लगी। छोड़ो, अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफें करूंगा तो तुम ख्वामखा ही कम्प्लेक्स का शिकार होगी कि कहाँ तुम और कहाँ तुम्हें मुझ जैसा परफेक्ट शोहर मिला। आदि ने भी थोड़े आगे को झुकते हुए इसकी आंखों में देखकर कहा, जबकि अंदाज इसे चिढ़ाने वाला था। परफेक्ट, शकी और बदतमीज बोलते तो मैं यकीन भी करती। अमल ने तंज करते हुए इसे देखकर कहा। कोई और वक्त होता तो हादी इसके खुद को बदतमीज कहने पर इससे जरूर लड़ता,
لیکن فی الحال عمل کا اسے لفظ شکی کہنا پھر سے ایک بار ندامت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہادی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں، اس کے بعد ٹیبل پر پڑے عمل کے دونوں ہاتھوں کو بہت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ عمل نے ایک لمحے کے لیے حیرت و بے یقینی سے پہلے ہادی کو اور پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کہ اس کی نرم گرفت میں تھے۔ عمل پلیز، میں پورے 10 منٹ بولوں گا اور تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گی، بلکہ میری بات پوری توجہ سے سنو گی، ہادی نے التجائی انداز میں کہا۔ عمل نے اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نظر سے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ جبکہ وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچنے لگی تو اسے ہادی کی گرفت اپنے ہاتھوں پر مزید مضبوط ہوتی معلوم ہوئی۔ عمل نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے ابھی کہا نا کہ تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گی، ہادی نے اس کے دیکھنے پر عجیب سے انداز میں کہا، یوں جیسے اپنا حق جتا رہا ہو۔ 10 نہیں 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں تمہیں ڈسٹرب ہی نہیں بلکہ پورے ریسٹورنٹ میں شور مچا دوں گی اگر تم نے میرے ہاتھ نہ چھوڑے۔ عمل کو اس کا انداز ایک نئی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تبھی دل تھا کہ اچانک بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل میں چھپی ہادی کی محبت اسے اس کے سامنے جھکا نہ دے، اس لیے اپنے لہجے میں ناراضگی کا عنصر لاتے ہوئے بولی۔ ہادی اس کے انداز پر مسکرایا تھا اور سر ہلا کر اس کی بات ماننے کی حامی بڑی تھی۔ عمل، میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ رویہ بھی کہیں نہ کہیں میرے ہی تم سے ماضی میں رکھے گئے رویے کا سبب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک شخص آپ کی خالص نیت، آپ کے خالص جذبوں پر شک کرے، اسے اپنی ذات کی تسکین کے لیے جھٹلائے اور اس انسان کو ڈیگریڈ کرے تو پھر بدلے میں اسے بھی یہی سب سننے کو ملتا ہے۔ بٹ ٹرسٹ می عمل، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی کھار نہیں ہے، مجھے اب تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کو سیریس ہو کر ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ عمل اپنی پوری آنکھیں کھولے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں مانتا ہوں ماضی میں نے نہ جانے میں ہی مگر تمہاری ذات کی بہت نفی کی ہے، جو تم تو کیا شاید تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی برداشت نہ کرتا، لیکن اب میں اپنی زندگی میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہارا مقام دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ عمل کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ہادی کے لہجے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی بلکہ وہ اپنی آنکھوں میں سچائی لیے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ہر بات کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری عمل، یہ اس لیے نہیں کہ اس دن میں نے تمہاری بات نہیں سنی بلکہ اس لیے کہ میں نے تمہاری ذات کی نفی کی۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میری وجہ سے تمہارا دل دکھا۔ میں ہر اس پل کے لیے تم سے سوری کرنا چاہتا ہوں جب تمہاری آنکھ میں آنے والے آنسو کی وجہ میں بنا۔ عمل کے پورے دل پر تو ویسے ہی ہادی قبضہ کیے بیٹھا تھا، آج اس کے منانے کے انداز پر، اس کے معافی مانگنے کے انداز پر عمل کو اپنے دل کی دنیا میں ایک عجیب سا شور برپا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، وہ صرف اور صرف بے حد توجہ سے غور سے ہادی کو دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن رہی تھی، یوں جیسے وہاں پر اس کے اور ہادی کے علاوہ کوئی اور موجود نہ ہو۔ عمل اس کے لہجے میں کہیں کھو سی گئی تھی، دل کو اس کے الفاظ بہت بھلے لگ رہے تھے، آنکھوں میں اچانک ہی تشکر کے آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کیا اللہ نے اس کی سن لی؟ کیا ہادی یعنی اس کی محبت اب صرف اس کا ہو کر رہنا چاہتا ہے؟ ہادی ابھی بھی بول رہا تھا، وہ اسے ماضی میں کی گئی اپنی غلطیاں گنوا رہا تھا، اس پر نادم تھا، مگر عمل تو اسے دیکھتی ہوئی کہیں بہت دور چلی گئی تھی، اس کی محبت کے سحر میں بری طرح جکڑی گئی تھی۔ عمل، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیا تم یہ سب کچھ بھول کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی؟ میں آج کے بعد کبھی بھی تمہیں کہیں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے جتنی تکلیفیں ماضی میں برداشت کی ہیں، جس بہادری سے تم نے ان کا مقابلہ کیا ہے، جس تنہائی سے تم گزری ہو، میں اس سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اس دن جب مجھے حدید نے سب کچھ سچ سچ بتایا، اس کے بعد سے میرے اندر مسلسل ایک بے چینی ہے، ایک گلٹ نے مجھے مسلسل اپنے حصار میں جکڑا ہوا ہے، یوں جیسے مجھ سے انجانے میں ہی کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ لیکن اب اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میں اپنی اس گلٹ سے آزاد ہو کر خود کو بہت پرسکون محسوس کروں گا۔ جسے وہ گلٹ سمجھ رہا تھا وہ محبت تھی جو اسے عمل سے ہونے لگی تھی۔ یوں ہی تو نہیں ہم ہر کسی کے ناراض یا خود سے بدگمان ہونے پر اتنا بے قرار ہوتے۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا عمل؟ ہادی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو پلک جھپکائے بغیر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عمل نے جب اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد پایا تو گویا اس کا سحر ٹوٹا ہو۔ عمل نے اپنی دونوں پلکیں جھکائیں تو ان میں جمع ہوئے موتی بے اختیار جھلک گئے۔ عمل نے بغیر ہادی کو دیکھے بہت غیر محسوس انداز سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ ہادی ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا،
مگر آج اس کے دل کی کیفیت بہت الگ تھی۔ اسے عمل کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ جو بھی تھا، اب اس نے عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا میری اتنی لمبی تقریر کرنے کے بعد بھی تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ پلیز عمل، اب اور کوئی کھاتا نہ نکال لینا۔ میں نے بڑی بہادری سے اپنی ساری غلطیاں ایکسیپٹ کر کے تم سے معافی مانگی ہے۔ ہادی نے اس کا رونے کا پروگرام دیکھا تو اپنی بات لہجے کو تھوڑا شوخ بناتے ہوئے معصومیت سے بولا، میں کیسے مان لوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ عمل نے اپنے دل میں برپا ہوئے شور کو دباتے ہوئے یکسر ہی مختلف سوال کیا، جبکہ دل تو اس کی باتوں پر کب کا ایمان لا چکا تھا، مگر پھر بھی اسے کوئی گارنٹی چاہیے تھی۔ میں پورے کا پورا تمہارے سامنے بیٹھا 2 گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری باتیں میں نے کہیں سے دیکھ کر پڑھی ہیں؟ عمل کے سوال پر ہادی کو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آیا، مطلب اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، جو وہ یوں اس کے سچے دل سے کہے گئے الفاظ کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ عمل کو اس کی بات پر ہنسی آئی، جسے وہ چھپا گئی اور اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولی، کیا پتا تم جیسا بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ عمل نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جبکہ اس کا دل ہادی کی طرف سے کافی حد تک صاف ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں نے اس کے لفظوں کی سچائی کی تصدیق کی تھی، جس سے عمل کا دل بہت دنوں بعد بے حد خوش تھا۔ ہاں، میں نے کسی سے یہ ساری تقریر لکھوائی تھی تمہیں منانے کے لیے، اب تو معاف کر دو۔ آخر اب بچے کی جان لوگی کیا؟ ہادی نے تنک کر اپنی بات کہتے ہوئے آخر پر معصومیت سے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل کو نہ چاہتے ہوئے اس کے انداز پر بے حد ہنسی آئی۔ آج بہت دنوں بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے ہنسے، ہر کسی سے اپنی خوشی کا اظہار کرے کہ اس کی محبت نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے، اس کے ساتھ کی درخواست کی ہے اس سے۔ ویٹر کھانا لے کر آیا تو عمل نے یوں پوز کیا جیسے وہاں ہادی نہ ہو اور اسے بہت بھوک لگی ہو، وہ وہاں پر کھانا کھانے ہی آئی ہو، جبکہ ہادی خاموشی سے اس کے نخرے دیکھ رہا تھا۔ عمل نے اپنی پلیٹ میں پیزے کا پیس رکھتے ہوئے ایک مصروف سی نظر ہادی پر ڈالی۔ تمہیں تو بھوک ہی نہیں لگی تھی، صرف کافی لینے آئی تھی نا تم؟ ہادی نے گویا اسے کچھ دیر پہلے کی بات یاد کرواتے ہوئے کہا۔ تمہاری اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں نے کسی پرائم منسٹر کا جلسہ اٹینڈ کیا ہے اور اب مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ تم بھی کھا سکتے ہو، ویسے نائس اسپیچ۔ عمل نے آخر پر داد دیتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی کہ تمہیں پرائم منسٹر کچھ زیادہ ہی پسند نہیں ہے، اور خبردار اگر تم نے کھانا کھایا پہلے میری تقریر کا جواب دو۔ ہادی نے اپنی بات انک کر پوچھی اور اس کے آگے سے پلیٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ اسے آج لفظ پرائم منسٹر سے حد درجہ چڑ ہوئی تھی، جانے اس کی بیوی کو یہ پرائم منسٹر کیوں اتنا پسند تھا جو وہ بات بات پر اس کا حوالہ دیتی تھی۔ ہادی کو اس پرائم منسٹر سے ہی شدید قسم کی جیلسی ہوئی۔ دیکھو ہادی، میری پلیٹ واپس رکھو ورنہ میں تمہارے ڈیڈ کو بتاؤں گی، اور رہی بات تمہیں معاف کرنے کی۔ عمل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ ہادی نے اس لمحے بہت غور سے اپنی سیانی بیوی کو دیکھا۔ تو میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی، میں تمہارا ٹیسٹ لوں گی جس میں میں یہ جج کروں گی کہ تم واقعی انسان بن گئے ہو یا یہ سچ میں تمہاری محض بولی گئی تقریر تھی۔ عمل نے باغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادی کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ اگر آج اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی سنجیدگی سے اور دل سے اسے منایا بھی تو اسے اس پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ ہادی جبرن مسکرایا تھا جیسے کوئی کڑوا گھونٹ بڑھا ہو۔ اور اگر میں اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ ہادی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معافی، عمل نے پرسکون سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ ہادی نے بھی اس کی بات سن کر ہلکا سا طنزاً مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ عمل نے کھانے کے دوران ہی ایک چور نظر اس پر ڈالی تو عمل کو اس پر ترس آیا۔ بیچارہ زندگی میں پہلی بار اس قدر سیریس ہوا تھا اور عمل نے اسے اچھا خاصا ستایا۔ عمل کا دل آج ہادی کے اس انداز سے حد درجہ اس کے لیے صاف ہو گیا تھا۔ اس نے اسے دل سے معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ کس بنیاد پر اب زیادہ دیر تک اس سے بدگمان رہتی، جب اس کی غلطی محض اتنی تھی کہ اس نے اس رات اس کی بات نہیں سنی تھی، جب اسے حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اصل سچائی سے لا علم تھا، تو پھر اس کا یہ ری ایکشن فطری تھا۔ عمل کے دل کا سب سے بڑا خدشہ اور بدگمانی رباب تھی، جسے حدید نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ وہ صرف ہادی کی دوست تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حدید نے عمل کے دل میں رباب اور ہادی کو لے کر جو بدگمانیاں تھیں اسے بہت احسن طریقے سے دور کیا تھا۔ وہ ہفتے کے دن جب ہادی کے گھر گیا تھا تب وہاں پر اس کی عمل سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے تب ہی عمل کے ذہن سے اس بدگمانی کو نکالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عمل کا دل اب ہادی کی طرف سے پوری طرح صاف ہو چکا تھا۔ ہادی نہیں جانتا تھا کہ حدید اس کی کب کب مدد کی تھی، بغیر کہے بغیر جتائے۔
ان دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور اس کے بعد گھر کے لیے نکل گئے۔ تیرے بارے میں جو سوچوں تو اکثر کہیں کھو جاتی ہوں۔ ماہم کہاں گم ہو تم؟ میں کب سے پاگلوں کی طرح بولی جا رہی ہوں، مگر تم ہو کہ پتہ نہیں کون سا الجبرے کا سوال تم سے حل ہونے میں نہیں آ رہا۔ زارا نے ماہم کے کاندھے پر ایک دب رسید کرتے ہوئے کہا۔ ماہم کاندھے پر لگنے والی ضرب سے ایک پل کے لیے حواس باختہ ہو گئی تھی اور پھر زارا کو دیکھنے لگی، جو مزے سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ اب کچھ بولو بھی، مجھے خواب نہیں آئے گا کہ تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بجے ہیں؟ زارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اسے ماہم کے یوں گمسم ہو جانے پر بہت اکتاہٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں لگے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماہم نے بلاخر اسے اپنا وہم شیئر کرنا ہی بہتر سمجھا اور ہلکا سا گلا کھنگار کر بولی، دیکھو زارا، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، شاید تم نے بھی کی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارسلان پہلے سے بہت بدل گئے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا چپ چپ رہتے ہیں اور اب بڑی امی اور دادی سے پہلے کی طرح کوئی فرمائش بھی نہیں کرتے۔ وہ سب تو چھوڑو، انہیں تو یہ تک جاننے میں دلچسپی نہیں ہے کہ کون روزانہ ان کے لیے ان کی پسند کا کھانا بناتا ہے۔ ماہم نے اپنے دل کی بات زارا سے شیئر کرتے ہوئے اسے اپنے اندر کی پریشانی بتائی۔ وہ روزانہ ارسلان کے لیے اس کی پسند کے کھانے بنایا کرتی تھی، مگر وہ تو خاموشی سے بغیر نوٹس لیے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ او آئی سی، تو یہ بات ہے۔ زارا نے چاکلیٹ کا لاسٹ پیس منہ میں ڈالتے ہوئے بڑے مصروف سے انداز میں ماہم کی بات کا جواب دیا۔ ماہم نے اس کی لاپرواہی پر ایک اچرتی نگاہ اس پر ڈالی۔ یار تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے بھائی تو بہت ہی لونگ اینڈ کیئرنگ بندے ہیں۔ اس دنیا میں تم ہی ان کی واحد منگیتر ہو، اگر وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچیں گے تو اور کس کے بارے میں سوچیں گے؟ زارا نے پاس پڑے ڈبے میں سے چاکلیٹ نکال کر اس کا ایک بڑا سا پیس ماہم کے منہ میں ڈالتے ہوئے پیار سے سمجھانے والے انداز میں کہا، سوچ ہی نہ لیں وہ میرے بارے میں، سیدھے منہ بات تک تو کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ماہم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر زارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئی۔ میری ہونے والی بھابھی کو میرے بھائی سے بہت شکوے ہیں، بیچارے میرے بھائی کہاں پھنس گئے؟ زارا نے ماہم کو مزید تنگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ ان دونوں کے معاملے میں ماہم کی ہی سائیڈ لیا کرتی تھی، لیکن آج ماہم کو تنگ کرنے کے لیے وہ ارسلان کی سائیڈ لے رہی تھی۔ وہ بیچارے ہیں یا میں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں اتنی دیر تک خاموش کیسے رہ لیتے ہیں۔ ماہم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ آج وہ پچھلے سارے دنوں کا غبار نکال رہی تھی۔ بہت آسان ہے ماہم، زیادہ دیر تک خوش رہنا، تم بھی رہ سکتی ہو۔ یہ ارسلان کی آواز تھی، جس پر ماہم کو لگا کہ اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ ماہم نے گردن موڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ارسلان حیدر کی ہی آواز ہے۔ ارسلان کو کچن کے بیک ڈور سے اس طرف آتا دیکھ کر زارا بے اختیار ہنسی تھی۔ لگتا ہے ارسل نے تمہارے گلے شکوے سن لیے ماہم بابی، اب تم نپٹو میرے بھائی سے، میں تو جا رہی ہوں۔ زارا نے اس کے کان کے قریب ہو کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ زارا میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم یہاں سے ہلی بھی تو۔ ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لب بھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ ارسلان اب چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس میں سے ہنوز بھاپ نکل رہی تھی۔ پرنسس تمہیں دادی بلا رہی ہیں، ارسلان نے زارا کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا، جس پر زارا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ماہم کو دیکھا۔ بھائی میرے اٹھنے میں مدد کیجیے گا، زارا نے اپنا بائنا ہاتھ ارسلان کی طرف بڑھاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ وہ جھولے کے اندر بیٹھی ہوئی کم بلکہ لٹکی ہوئی زیادہ تھی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ زارا جھولے سے اٹھی، ہنس اٹھاتی نظروں سے ماہم کو دیکھا۔ اس کے پاس پڑا اپنا چاکلیٹس کا ڈبہ اٹھا کر ارسلان کی طرف مڑی۔ بھائی میری ہونے والی بھابھی کو آپ سے بہت سی شکایتیں ہیں، پلیز ذرا آپ اپنی صفائی پیش کر کے ان کے سارے شکوے دور کر دیجیے گا، زارا نے ارسلان کے قریب آ کر بہت مدھم آواز میں کہا۔ ارسلان اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ ماہم نے دل ہی دل میں زارا کی اکیلے میں کلاس لینے کا ارادہ کیا تھا۔ کیسے اسے یہاں پر اکیلے چھوڑ کر وہ خود اندر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ماہم بھی وہاں سے اٹھنے لگی تو اسے ارسلان کی آواز اپنی سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہوئی۔ بیٹھ جاؤ ماہم، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ ارسلان جھولے کی سائڈ پر پڑی چیئر اٹھا کر اسے ماہم سے کچھ فاصلے پر رکھتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا۔ ماہم اس کے اس طرح کہنے پر خاموشی سے بیٹھ گئی اور خواہ مخواہ ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ ارسلان نے کافی کا مگ سائڈ پر رکھتے ہوئے بڑی توجہ سے ہلکے پیلے رنگ کے ڈریس میں ملبوس اپنی منگیتر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اب کچھ نروس دکھائی دے رہی تھی۔ کہا کچھ بھی تو نہیں، ماہم نے شانے اچکاتے ہوئے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پر ارسلان بہت مبہم سا مسکرایا تھا اور اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے سارے شکوے سن چکا ہوں۔ ارسلان نے اسے بتانا چاہا کہ وہ انتہائی دیر سے وہاں کھڑا ماہم کی خود سے شکایتیں سن رہا تھا۔
آپ کو شرم آنی چاہیے، ہم لڑکیوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتے ہوئے۔ اس کی بات سن کر ماہم ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گئی تھی، پھر اپنی ہجالت چھپاتے ہوئے گویا اسے ہی شرم دلانی ضروری سمجھی۔ مجھے شرم تو تب آنی چاہیے تھی نا کہ جب میں تم لوگوں کی باتیں بند دروازے کے پیچھے سے کان لگا کر سنتا، لیکن ماشاءاللہ سے وہ کیا ہے نا کہ تم دونوں کے سپیکرز اتنے ہائی ہیں کہ وہ گیٹ کے پاس بیٹھا گارڈ بھی تم دونوں کی ایک ایک بات سے واقف ہوگا۔ ارسلان نے اسے احساس دلایا کہ وہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں نہیں لان میں بیٹھی تھیں، اور یہ سچ ہی تھا کہ ماہم اور زارا آپس میں بات کرتے ہوئے اپنے والیوم پر دھیان ہی کہاں دیا کرتی تھی کہ وہ آہستہ آواز میں بات کر رہی ہیں یا اونچی آواز میں۔ ارسلان نے آخر والی بات لان کے اختتام پر مین گیٹ کے پاس بیٹھے گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتا کہ ان دونوں کی آوازیں یقیناً وہاں تک گئی ہوں گی۔ وہ خود بھی کچن میں کافی بنانے آیا تھا اور اپنا کافی کا مگ بنا کر واپس اپنے کمرے میں جانے والا تھا جب اس نے لان سے اپنے نام کا ذکر سنا جس سے وہ اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ ماہم ارسلان کے اس طرح احساس دلانے پر اچھی خاصی شرمندہ ہوئی اور مارے ہجالت کے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ارسلان اس کے انداز پر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے غافل ہوں؟ میں اپنی کسی پریشانی کے سبب اگر ان سب چیزوں کا نوٹس نہ بھی لوں تو تم تب بھی مجھے کبھی خود سے دستبردار نہ سمجھنا۔ میں تم سے کبھی دستبردار یا غافل نہیں ہو سکتا ماہم۔ میں اپنے سے جڑے ہر انسان کی بہت قدر کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے ایک خاص نسبت سے منسلک ہو، بھلا میں کیسے تمہیں اگنور کر سکتا ہوں؟ ارسلان نے بہت پیار سے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو بظاہر سر نیچے جھکائے لا تعلق سی بیٹھی تھی، اسے ارسلان کا کہا گیا ایک ایک لفظ اپنے دل کے سکون کا سبب لگا، اپنے دل کی بے چینی کو ختم کرتا ہوا محسوس ہوا۔ ارسلان کی باتوں سے اس کے دل کے سارے وہم اور خدشات دور ہو گئے۔ اس نے اپنی پلکیں نہیں اٹھائی تھی، وہ یوں ہی زمین کو دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ اور رہی بات تمہارے کھانے کی تعریف نہ کرنے کی، تو آئندہ ہر روز تمہارے کھانے کی تعریف کھانا کھانے سے پہلے کر دیا کروں گا۔ اب تو خوش ہو یا کوئی اور بھی بات دل سے لگا کر بیٹھی ہو؟ ارسلان نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نے بہت آہستگی سے اپنا سر اٹھایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ گڈ، اب جاؤ میرے لیے دوسری کافی بنا کر لاؤ، یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ارسلان نے اپنا کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ماہم نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھاما اور تیز تیز قدم اٹھاتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم کے لبوں پر بہت دنوں بعد ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ارسلان کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے ذہن میں دہراتی اس کے لیے کافی بنانے لگی، اور دوسری طرف ارسلان کافی کے انتظار میں لان میں ٹہلنے لگا۔ وہ کافی بنانے کے بعد زارا کو دادی کا پیغام دینے والا تھا کہ اسے دادی بلا رہی ہیں، لیکن یہاں آ کر ماہم کے منہ سے اپنے لیے گلے شکوے سن کر ارسلان نے اس کے دل سے یہ بدگمانی دور کرنی چاہی۔ زارا 1 گھنٹے تک دادی کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دادی کو اب شدید نیند آنے لگی تھی تو انہوں نے اسے بھی سونے کے لیے کہا اور اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ زارا نے آتے ہوئے ماہم کے کمرے میں دیکھا تو میڈم ہر چیز سے بے خبر سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ زارا نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد زارا نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی لوشن کی بوتل اٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں پر لگایا اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر زارا نے اسے آن کیا اور اپنے دل کی شدید خواہش کو پورا کرتے ہوئے حدید کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے ایک بار اسے ضرور دیکھ کر سوتی تھی۔ احسن کی بھیجی گئی تصاویر میں سے یہ ایک تصویر تھی جسے زارا نے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ وہ بڑی مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں حدید کے ہاتھ میں گٹار تھا اور وہ ہانیہ کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، گرے آنکھوں کو بلیک شیڈ سے ڈانپ رکھا تھا۔ حدید نے مسکرانے کے دوران ہی اپنے ہونٹ کا ایک کونا اپنے دانت میں دبایا ہوا تھا جیسے خود کو مزید ہنسنے سے روک رہا ہو۔ اس کی بے داغ رنگت دن کے اجالے میں اور واضح تھی۔ وہ بلا شبہ بے انتہا ہینڈسم تھا۔ ذرا جب بھی اس تصویر کو دیکھتی تو اس کے لبوں پر خود بخود ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ جاتی۔ کاش حدید ہماری آخری ملاقات ایسے نہ ہوئی ہوتی۔ زارا نے ایک آخری نظر اپنے موبائل پر ڈال کر اسے آف کر دیا اور اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے بہت ہرٹ کیا ہے تمہیں حدید، پتہ نہیں تم اب مجھے معاف کرو گے بھی یا نہیں، اور اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں پھر سے خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ اس بار اگر میں ٹوٹی تو شاید دوبارہ کبھی جڑ نہیں پاؤں گی۔ زارا نے اپنی نم ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے ایک سانس خارج کی اور اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے معاف نہیں کرے گا، یہ خیال ہی زارا کا دل بری طرح دھڑکا جاتا تھا۔ زارا نے اپنی قسمت جب اپنے رب کے حوالے کر دی تھی تو پھر وہ کوئی بھی برا گمان نہیں رکھنا چاہتی تھی، وہ اللہ سے صرف اچھے کی امید رکھنا چاہتی تھی۔
بے شک ہمارا رب اچھا گمان رکھنے والوں کو ان کے گمان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ درد دل تھا اور میں تھا، درد دل تھا اور میں تھا، شدت تنہائی تھی اور میں تھا، تم جو کبھی نہیں تھے پاس میرے، تم جو کبھی نہیں تھے پاس میرے، تیری یادیں تھیں اور میں تھا۔ 5 اگست پہ روز اتوار سے حدید کی بے آرامی، اس کی بے چینی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے دل نے ایک الگ، ایک نئے اور ایک خوبصورت احساس کو محسوس کیا تھا۔ جس احساس کو وہ جذبوں کا دھوکہ کہا کرتا تھا، اب اس جذبے کے حصار میں گرفتار تھا۔ یہ احساس جسے دنیا محبت کے نام سے جانتی ہے، یہ احساس اسے زارا حیدر سے مل کر ہوا تھا۔ اس نے جب پہلی دفعہ زارا کو دیکھا تھا تو وہ اس کے حسن میں بری طرح الجھا تھا۔ حسین چیزوں پر اپنے نام کی مہر ثبت کرنا حدید کی فطرت تھی، اس کا شوق تھا۔ زارا کی خاموشی، اس کا اسے نظر انداز کرنا، اسے گریز کرنا حدید کو اس کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ بھلا حدید کی شخصیت کو کہاں آج تک کسی نے اگنور کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے ہر دل عزیز رہا تھا۔ لڑکیاں خود چل کر اس کے پاس آتی تھیں، اس سے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ یہی بات حدید کو مغرور بناتی تھی۔ ایسے میں زارا حیدر کا محض اسے توجہ نہ دینا، نظر انداز کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر ایک انا کی جنگ چھیڑ گیا تھا۔ وہ جتنی دفعہ بھی زارا کے پاس گیا تھا، اس کی طرف بڑھا تھا، یہ سب لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ حدید کا اس کی ذات میں دلچسپی لینا، اس کی خاموشیوں کی وجہ جاننا، زارا کا رونا جس سے اسے بھی تکلیف ہو، اس کی آنکھوں کی ویرانی، اس کی سادگی، اس سے گفتگو کرنے کی طلب، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا، حدید کو سمجھنا آیا کہ کب محبت نامی مرض نے اس کے دل میں جگہ بنائی۔ اسے زارا سے محبت نہ جانے کون سے لمحے میں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا تو کھو جاتا تھا۔ زارا سے نظریں ہٹانا پھیرنا حدید کو ہر بار ہی مشکل کام لگتا تھا۔ اس کے دل نے اس سے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، اور حدید نے اپنے دل کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نہ صرف ایک بار بلکہ 2 بار زارا کو بتایا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اس کا ساتھ چاہیے۔ مگر زارا، وہ تو اس وقت خود بکھری ہوئی تھی، کانچ کی مانند۔ وہ حدید کی محبت کا کیا جواب دیتی؟ وہ تو اپنی زندگی میں ہونے والی ان انچاہی تبدیلیوں، ان کے اثرات سے خود زیر اثر تھی۔ وہ اسے کیا سمجھتی؟ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حدید کی محبت کے اقرار کے لیے یہ وقت موزوں نہیں تھا۔ اس دن مال میں حدید زارا اور احمد کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ وہ زارا کے شاپ سے باہر نکلنے پر ہی اس کے پیچھے آیا تھا۔ کوریڈور کے موڑ پر ہی زارا کو کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ حدید وہیں رک گیا تھا۔ اس کی سماعتوں سے جب احمد کا نام ٹکرایا تو ایک عجیب سے خوف نے حدید کے اندر سر اٹھایا تھا۔ زارا کو مستقل کھو دینے کا خوف، اپنی محبت کے برے اختتام کا خوف، لیکن اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب زارا نے احمد کے بکواس کرنے پر اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ زارا خود کو اس جھوٹے ہول سے آزاد کر دے۔ وہ محبت جو کبھی اس نے کی ہی نہیں تھی، خود کو اس جھوٹی محبت سے رہائی دلوائے۔ اس کی کوشش بیکار نہیں گئی تھی، یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ بلیک کلر کی جدید ماڈل کار اس وقت اسلام آباد کے سنسان سے روڈ پر پورے کروفرڈ کے ساتھ کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیا میں تو بس، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں میری جان نہیں چھوڑتے؟ گاڑی کی چھت پر بلیک جیکٹ پڑی ہوئی تھی جس پر اوندے منہ بڑا مہنگا آئی فون اپنے مالک کی ناقدری پر اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ کوئی محبت نہیں ہوتی، سنا آپ نے؟ جو محبت کرتا ہے اس کے سر میں سوائے آنسو، درد، بے چینی، ہجر کے اور کچھ نہیں آتا۔ وہ آج آف وائٹ شرٹ، بلیک جینز میں ملبوس، اپنے کالے سلکی بالوں کو جیل کی مدد سے پف کی طرح سیٹ کیے، پیروں میں بلیک جاگرز پہنی، ہلکی بڑی ہوئی شیو جو کہ اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی معمولی سی تیاری ہمیشہ کی طرح اسے وجیح بنا دیتی تھی۔ اس کے انداز سے لاپرواہی واضح تھی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کہیں کے ہیرو ہیں آپ؟ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کو مجھ سے محبت ہوئی ہے جبکہ مجھے آپ کی ذات میں ایک تنکے جیسا بھی انٹرسٹ نہیں۔ سنا آپ نے؟ اپنی اس محبت سے کسی اور کو امپریس کیجیے گا۔ زارا حیدر اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ کسی کی بھی باتوں میں آ جائے۔ چھوٹی بچی نہیں ہوں میں جسے آپ بہلائیں گے اور وہ بہل جائے گی۔ زارا کا انداز بے انتہا سخت تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں آسمان پر نظر آتے چاند پر تھی۔ وہ جیسے اس چاند کو دیکھتے ہوئے ماضی میں کھو گیا تھا۔ بڑی دنیا میں آج حدید کا دل نہیں لگا کرتا تھا۔ اگر آپ کی نظروں میں میری ذرا سی بھی عزت ہے تو کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔
خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آج بھی اسے زارا حیدر کا کہا ہوا ایک ایک لفظ حرف بہ حرف حفظ تھا۔ وہ مسلسل آسمان کو تک رہا تھا، یوں جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ آسمان پر موجود گہرے بادل بارش کے کسی بھی وقت آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ ارد گرد ہوا اس قدر تیز تھی، یوں جیسے آندھی آئی ہو۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کی مدھم سی روشنی کے سائے میں نظر آتا حدید کا وجود کافی اداس تھا، بیزار تھا، تنہا تھا۔ چھوڑ دیا تمہارا پیچھا زارا، اب تو تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ اپنے ذہن میں دہراتے ہوئے وہ اس کے جواب میں آسمان کو دیکھ کر سوچا تھا۔ سڑک پر ایک آدھی گاڑی کچھ دیر بعد تیزی سے وہاں سے گزر رہی تھی، جبکہ حدید وہاں بیٹھا ہر چیز کو فراموش کر گیا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ میں موجود بریسلیٹ کو حدید نے اپنے چہرے کے سامنے کیا، جو کہ کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے والیٹ سے نکالا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سا گولڈ کا بریسلیٹ تھا جو کہ بہت نازک سا تھا۔ وہ زارا کا بریسلیٹ تھا، جس کی خبر تو شاید زارا کو بھی نہیں تھی، جسے وہ بے دہانی میں پارک میں پھینک آئی تھی، یا شاید اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ حدید کو جب وہ بریسلیٹ ملا تو اسے پہچاننے میں ایک لمحہ لگا تھا کہ یہ زارا کا ہے، کیونکہ اس نے کئی بار اس بریسلیٹ کو اس کی کلائی کی زینت بنے دیکھا تھا۔ وہ اسے پہلی فرصت میں ہی اسے واپس کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بار نہ جانے کیوں وہ اسے واپس نہ کر سکا۔ تم خوش قسمت ہو زارا، جو تمہارے معاملے میں میرا دل درمیان میں آ گیا۔ اگر دماغ سے کام لیتا تو ایسی چال چلتا کہ تم اس وقت میرے پاس میری دسترس میں ہوتی۔ بھلا کون تھا جو مجھے حدید مصطفیٰ کو ایسا کرنے سے روک سکتا؟ حدید نے انتہائی سنجیدگی سے اس بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اسے ناممکن کو ممکن بنانا آتا تھا۔ اس کا دماغ اکثر اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے پر اکساتا، مگر دل ہر بار اس کی حمایت میں اس کے راستے میں حائل ہو جاتا۔ اسے زارا پر بے انتہا غصہ تھا، جس نے اسے اس کا سکون، اس کا چین، اس کے شوق، اس کی ترجیحات، اس کی نیند، ہر چیز چھین لی تھی۔ اس کا دل اب کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ دل تھا کہ اس کی محبت میں اتنا گرفتار تھا کہ اس کی ہوئی زیادتی بھی معاف کرنے کو تیار تھا، لیکن حدید وہ نہیں بھول پا رہا تھا اپنی ذات کی توہین، اپنی عزت نفس کی توہین۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کے الفاظ بھولنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر اس کی زارا سے آخری ملاقات ایسی نہ ہوئی ہوتی تو وہ اس کے پیچھے جاتا اور اسے ہاں کروا کر ہی دم لیتا۔ زارا نے اسے اپنی عزت کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، اور حدید اس نے چھوڑ دیا تھا اس کا پیچھا۔ وہ نہ صرف اس سے محبت بلکہ اس کی عزت بھی تو کرتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے بونٹ سے اترا تھا۔ آسمان سے چھوٹی چھوٹی بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ اچانک تیز چلتی ہوا میں نمی گھل گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ زوردار جھٹکے سے بند کرتے ہوئے اپنی گاڑی کو لاک کر کے وہ گاڑی کی چھت پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر سڑک پر چلنے لگا۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ آج عمر کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس نے اسے بہت فورس کیا تھا کہ وہ آئے۔ حدید نہ چاہتے ہوئے کچھ دیر کے لیے عمر کا دل رکھنے کی خاطر وہاں چلے گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ اب بیزار ہو کر اپنی گاڑی یہاں چھوڑ کر پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ اب اس کا دل اپنی مہنگی کار سے بھی بھر گیا تھا۔ جسے تیری قربتیں نصیب ہوئیں وہ نہال ہوا، جسے تیری قربتیں نصیب ہوئیں وہ نہال ہوا، جسے تیرا ہجر نصیب ہوا وہ تباہ و برباد ہوا۔ زارا کے جانے کے بعد کوئی ایک دن، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں حدید کے دل نے اس کی خواہش نہ کی ہو۔ اس کے ذہن نے کرید کر زارا کی یادوں کو، اس کی باتوں کو اس کے سامنے دہرایا ہو۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ زارا اس کے ارد گرد ہی ہے، مگر آنکھوں سے اوجھل۔ ہر وقت ہر گھڑی صرف اس کا تصور، اس کی باتیں، اس کی ذات میں اب خود سے زیادہ زارا کا تذکرہ ہوتا تھا۔ حدید روز اسے بھولنے کی کوشش کرتا تھا، ہر روز خود کو کام میں بے انتہا غرق کرنے کی، اپنی توجہ، اپنا دھیان اس پر سے ہٹانے کی کوشش کرتا، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ اسے ہر بار اتنی ہی شدت سے یاد آتی۔ جو ہمارے دل پر حکمرانی کرتے ہوں انہیں دل سے نکالنا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ تصور ہی ناممکن سا لگتا ہے۔ ایک طرف اب طویل خاموشی تھی اور دوسری طرف احساس ندامت عروج پر تھا۔ اس سے اتنی شدت کی محبت ہونے کے باوجود بھی اب حدید کبھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ جانے وہ کیسا لمحہ ہوگا جب قسمت ایک بار پھر انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ قسمت کے سامنے تو ہماری نہیں چلتی۔ جو لمحہ، جو وقت ہماری قسمت میں لکھا ہو اسے گزرنا تو پڑتا ہے، چاہے ہماری مرضی ہو یا نہ ہو۔ جانے کیوں وقت کبھی ان دونوں کے لیے موزوں نہیں رہا تھا۔ ایک خلا، ایک فاصلہ ہمیشہ ہی حائل رہا ان کے درمیان۔
آج مالز کی دکانوں میں ضرورت سے زیادہ رش تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے ہر طرف شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، جس سے بازار مالز کچا کچ لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں پچھلے 2 گھنٹوں سے مختلف دکانوں پر پھر چکی تھیں، مگر انہیں اپنا مطلوبہ ڈریس کہیں نہیں مل رہا تھا۔ زارا اور ماہم کی اکلوتی دوست رانیہ کی شادی تھی، جو کہ گھر آ کر انہیں دعوت دے کر گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نہ آنے پر اپنی ناراضگی کی دھمکی بھی لگا کر انہیں وارن کر کے گئی تھی، جس سے ماہم اور زارا کے نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں نے مہندی پر ایک جیسا لہنگا پہننے کا ارادہ کیا تھا، جس سے وہ دونوں پچھلے 2 گھنٹے سے ہر شاپ پر اپنی پسند کے مطابق لہنگا ڈھونڈ رہی تھیں۔ ماہم کو تو کئی لہنگے پسند آئے تھے، مگر زارا اسے تو ماہم کے پسند کیے گئے لہنگے ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ زارا کپڑوں کے معاملے میں بہت زیادہ چوزی تھی۔ زارا کو جب تک کوئی چیز مکمل طور پر پسند نہ آتی وہ اسے نہیں لیتی تھی، جبکہ ماہم کو کوئی ڈریس تھوڑا بہت بھی پسند آتا تو وہ بس لینے کی کرتی اور کام ختم کرتی۔ ماہم اب بے حد تھک گئی تھی۔ زارا، تم نے کچھ لینا بھی ہے یا نہیں؟ پاگلوں کی طرح تمہارے ساتھ ہر شاپ پر جا رہی ہوں اور تم ہو کہ تمہاری اس چھوٹی سی ناک کے نیچے کوئی چیز ہی پسند نہیں آ رہی، ماہم نے اکتائے ہوئے اس کے سامنے آ کر کہا۔ ماہم، اب کچھ پسند آئے گا تو لوں گی نا، زارا نے ارد گرد ڈسپلے پر لگے کپڑوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں دادی سے اجازت لے کر آج ہی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کرنے کا کہہ کر عاصم کے ساتھ مال آئی تھیں۔ تمہیں کچھ نہیں پسند آنے والا، اوپر سے اتنا رش، میں تو تھک گئی ہوں یار، ماہم نے ڈھیلا سا منہ بنا کر کہا۔ ابھی سے تھک گئی ہو؟ ابھی تو کچھ لیا بھی نہیں، چلو اس شاپ پر چیک کرتے ہیں، اگر کوئی لہنگا پسند آیا تو ٹھیک، ورنہ کچھ اور ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، زارا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور سامنے شاپ کی طرف اشارہ کیا، جو کہ ایک بہت بڑی شاپ تھی، مگر اس میں رش اچھا خاصا تھا۔ ماہم نے اس کی بات سن کر ایک کڑی نظر زارا پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ واقعی ہی لاسٹ ہے۔ اس شاپ میں کچھ دیر سر کھپانے کے بعد بلاخر زارا کو ایک نفیس سا موتیوں کے کام والا لہنگا پسند آ ہی گیا تھا، جو کہ سکن اور میرون کے امتزاج کا سٹائلش لہنگا تھا، جس پر ماہم نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماہم اور زارا دونوں کھڑی شاپ کیپر سے بالکل ایسا ہی ایک اور لہنگے کا پوچھ رہی تھی، جب زارا کا نارمل سپیڈ میں دھڑکتا دل ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا تھا، یوں جیسے فضا میں اچانک اس کی خوشبو گھل گئی ہو۔ ارد گرد سے آتی مختلف رنگ برنگی آوازیں اچانک مدروم ہو گئی تھیں، اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ زارا کو اپنے پیچھے کوئی بہت قریب سے گزرتا ہوا معلوم ہوا۔ زارا نے اپنے دل کی کیفیت ایک عجیب سے احساس میں گر کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زارا کی آنکھیں دائیں بائیں ہر جگہ اسے تلاش رہی تھیں، جس کی خوشبو ابھی اس نے اپنے بہت قریب محسوس کی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل اچانک بھر آیا تھا، آنکھوں نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش کہیں سے اس کی ایک جھلک ہی دیکھنے کو مل جائے، مگر ہماری ساری خواہشیں کہاں پوری ہوا کرتی ہیں۔ زارا، تم 2 منٹ یہیں ویٹ کرو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سٹور میں بالکل ایک ایسا ہی لہنگا ہے، لیکن اس کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں، اگر ہمیں وہ پسند آ گیا تو اس کا دوسرا پیس اویلیبل ہے، جبکہ یہ لاسٹ پیس ہی ہے، ماہم نے زارا کو دیکھ کر بتایا، جو جانے ارد گرد کیا تلاش رہی تھی۔ اس دوران ماہم کی آواز تھوڑی اونچی تھی، کیونکہ شاپ میں لڑکیوں کا رش تھوڑا زیادہ تھا۔ ماہم نے ایک نظر اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تو ماہم وہاں پر موجود لڑکی جو کہ سیل گرل تھی اس کے ساتھ اس شاپ کے دوسرے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم کے جانے کے بعد زارا مایوسی سے ارد گرد نظر آتے لوگوں اور کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ دل کی دنیا اچانک ویران ہو گئی تھی، دل ہر چیز سے اچانک بھر گیا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی جب اسے ایک مانوسی آواز اپنے قریب سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ What a pleasant surprise! شہیر نے زارا کے پاس آتے ہوئے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ کر کہا۔ زارا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے خود سے مخاطب دیکھ کر زارا کے ماتھے پر بے اختیار ناگواری کے بل نمودار ہوئے۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ یہاں اکیلی آئی ہیں؟ کیا آپ کا باڈی گارڈ ساتھ ہے آپ کے؟ شہیر نے زارا کے اطراف پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی آواز تھوڑی اونچی تھی، رش کی وجہ سے وہ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ جی نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، میرا باڈی گارڈ ساتھ ہی ہے میرے، زارا نے سپاٹ سے چہرے سے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ شہیر اس کے انداز پر مبہم سا مسکرایا تھا۔ وہ یہاں اپنے دوست کے ساتھ آیا تھا۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے اس کی نظر گاڑی سے باہر کھڑے عاصم پر پڑی تھی، جس سے اسے لگا کہ وہ کسی اور کے ساتھ آیا ہو، لیکن زارا کو یہاں دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے زارا، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ شہیر نے سنجیدگی سے زارا کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے فضول وقت نہیں ہے، زارا نے شانے اچکاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا، جبکہ یہ طنز تھا
اور دوسری سمت دیکھنے لگی جہاں سے ماہم اندر کی طرف گئی تھی۔ شہیر نے اس کے اندازے اور اس کے رخ موڑنے پر زارا کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے تیزی سے لے کر شاپ سے باہر نکلا تھا۔ وہ لوگ گراؤنڈ فلور پر تھے۔ وہ اسے لیے بیک سائڈ سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر آ کر اس نے اسے ہاتھ سے پکڑے ہی اپنے سامنے کیا تھا۔ زارا بامشکل گرتی گرتی بچی۔ وہ مسلسل اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ شہیر کی اتنی سخت گرفت سے زارا کو لگا جیسے اس کا ہاتھ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ زارا کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر شانوں پر ڈلک گیا تھا۔ اس طرف سے پارکنگ ایریا کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ اس طرف لوگوں کا رش بہت کم نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ چھوڑے میرا ہاتھ، زارا نے سنبھلتے ہی بے حد غصے سے کہا اور اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر شہیر کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، جبکہ اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہاں پر عشق بہت زیادہ تھا، اس لیے میں آپ کو یہاں لے آیا، اور رہی بات اس ہاتھ کی تو یہ تبھی چھوٹے گا جب آپ میری بات سن لیں گی۔ شہیر نے ڈٹائی سے بغیر شرمندہ ہوئے زارا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی کوئی بکواس نہیں سننی، ہاتھ چھوڑے میرا۔ زارا نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے دوبارہ اپنا ہاتھ اسے چھڑوانا چاہا۔ اسے تو رہ رہ کر شہیر کی اس جرت پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے اسے سمجھ کیا رکھا تھا؟ کیا کچھ زیادہ نخرے نہیں ہو گئے تمہارے؟ شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ شہیر نے اپنی بات زارا کو کہتے ہوئے زارا کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کا لہجہ اچانک بدلا تھا۔ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زارا کا دل اندر سے بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ زارا کچھ بولنے والی تھی، اسے خود سے دور کرنے والی تھی کہ اچانک مدھم سی گولی کے چلنے کی آواز فضا میں سن کر ساکت ہو گئی۔ اس آواز سے ماحول میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ شہیر کی گرفت زارا کے ہاتھ سے اچانک ہٹ گئی تھی۔ شہیر کو اپنے بائیں بازو میں درد کی شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بازو سے نیچے ہاتھ کی پشت سے خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنا ہاتھ تھام کر بری طرح درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ زارا بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہیر کے ہاتھ کی پشت پر لگی گولی سے نکلتا ہوا بے تحاشا خون دیکھ رہی تھی۔ اسے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زارا کی آنکھوں میں شدید خوف کی رمق نظر آ رہی تھی۔ زارا نے اپنی حیرت سے کھلی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے بائیں جانب دیکھا تھا جہاں سے گولی چلی تھی، تو وہاں پر کھڑا لمبا چوڑا لڑکا جس کے ہاتھ میں گن تھی، جسے وہ اب نیچے کر چکا تھا، اپنی نیلی آنکھوں میں بے حد غصہ لیے شہیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلیک کلر کا ماسک تھا، سر پر بلیک پی کیپ لی ہوئی تھی جس سے بامشکل اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ زارا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ وہ بغیر زارا کی طرف دیکھے قدم قدم چلتا تیزی سے شہیر کے قریب آیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ واضح تھا۔ اس نے شہیر کے اس ہاتھ پر فائر کیا تھا جس سے اس نے زارا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یقیناً اس کا نشانہ بہت پرفیکٹ تھا۔ جو گولی عین اس کے نشانے کے مطابق شہیر کے ہاتھ کی پشت کے سرے پر لگی تھی۔ شہیر کا درد سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہوتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں سے وہ لڑکا چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اصولاً تو مجھے اس میں موجود ساری کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں اتار دینی چاہیے تھیں، کیونکہ تم نے جرت ہی اتنی بڑی کی ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنی گن رکھتے ہوئے کہا۔ زارا ابھی تک بے حس و حرکت ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ زارا کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر فائر کرنے کی؟ کیا لگتے ہو تم اس کے جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ شہیر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اپنے درد کو ایک پل کے لیے برداشت کرتے ہوئے اس پر بھڑسنے لگا۔ وہ پچھلے 4 ماہ سے کراچی میں سیٹ تھا بزنس کی وجہ سے، لیکن یہاں آتے ہی اس نے زارا سے ملنے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ وہ زارا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، اسے خوش رکھے گا، لیکن زارا کا لیا دیا سا رویہ دیکھ کر شہیر کو غصہ آیا تھا۔ اسے زارا سے محبت نہیں تھی، بس وہ کسی بھی جھوٹے سچے وعدے کا سہارا لے کر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سب کچھ اس نے اس کے سر پر رکھی بندوق کی نال کا دباؤ اس کے ماتھے پر مزید بڑھایا تھا۔ سب کچھ لگتا ہوں میں اس کا۔ آج کے بعد تم مجھے اس کے 20 فٹ پہ قریب نظر آئے تو اس میں موجود ساری کی ساری گولیاں میں تمہارے جسم میں اتار دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرد مہری تھی کہ ایک پل کے لیے شہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گڑبڑا گیا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ شہیر کو اپنے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی پسینے کی بوندیں نمودار ہوتی معلوم ہوئی۔ اس کا بائیں ہاتھ بری طرح درد سے جل رہا تھا۔ مم میں تمہیں دیکھ لوں گا، شہیر کمزور سے لہجے میں بغیر اس کی طرف دیکھے اپنی بات کہتا تیز تیز قدم لیتا وہاں سے چلے گیا۔
فی الحال شہیر کو صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی پرواہ تھی۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اپنی پرواہ تھی۔ اس سے اپنے ہاتھ میں اٹھتا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی۔ شہیر کو اس کی یہ حرکت بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کی بات اور انداز سے مقابل کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ آئی تھی۔ اسے شہیر کا کمزور لہجہ دیکھ کر ایک بات کا یقین تو ہو گیا تھا کہ اسے اس کی سمجھائی کی بات کسی حد تک سمجھ آ گئی ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا پلٹا تھا جب اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو کہ ابھی تک بے یقینی سے ساکت کھڑی کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو ہلکا سا اپنے ماتھے پر رگڑا تھا، یوں جیسے کچھ کہہ رہا ہو۔ اس نے جیسے ہی اپنے قدم زارا کی طرف بڑھائے تو گویا زارا ہوش میں آئی ہو۔ زارا نے خوف و ہراس کے زیر اثر اسے ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف اپنے قدم لینے شروع کیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔